अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपकी राय। आज हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम ने, जो कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और हम आज जरा उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो अभी यूएन में स्पीच की है वो कैसी लगी उनको। और क्योंकि जाहिर है वहां पे जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी नेक्स्ट डे जो है उस बारे में बात की है, अपना उन्होंने अपनी एक स्पीच दी है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी स्पीच कहाँ तक उनको पसंद आई या नहीं पसंद आई, या मजीद उसमें क्या होना चाहिए था, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है और मेडिसिन की प्राइस भी ऐसे हो गई है कि अगर कोई मेडिसिन जो है वो 400 की थी तो अब वो 1400 की मिल रही है, या उसी तरह से हर एक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर चीज की। तो आम आदमी उसमें क्या करे? और जो इमरान खान साहब का नारा था कि जी महंगाई को वो आने नहीं देंगे और आम आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी या वगैरह वगैरह, जो वो कंटेनर पे खड़े होके कहा करते थे, वो हर चीज फिलहाल हमें उल्टी होती हुई नजर आ रही है। और वो सिर्फ आके यही बात करते हैं कि जी महंगाई मजीद आने वाली है, या फिर वो बोलेंगे कि जी कोरोना दोबारा आने वाला है। और इसी तरह के वो ऐलानात करके और वो चले जाते हैं, और शायद इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर रखा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म की खबरें देते हैं। कोई अच्छी खबर अभी तक हमने नहीं सुनी। लेकिन लोग बहरहाल परेशान हैं। आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी अब मेडिसिन जो है वो लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। क्योंकि जाहिर अगर एक चीज 400 की मिलती है उसको आप 1400 का 1300 का कर देंगे तो कौन ले पाएगा? आम आदमी तो कम से कम नहीं ले सकेगा। इसके अलावा हम जी बात करेंगे एफएटीएफ। अक्टूबर बिल्कुल हमारे सर पे खड़ा है और एफएटीएफ की तलवार भी। तो एफएटीएफ से कैसे निकला जा सकता है? और जो हमेशा से हम देखते रहे हैं कि जब एफएटीएफ आने वाला होता है तो उससे पहले बहुत कार्रवाई की जाती है, बहुत लोगों को बंद कर दिया जाता है, बहुत सी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन एफएटीएफ का गुजरते के साथ ही वो सारे लोग दोबारा बाहर आ जाते हैं और दोबारा उसी किस्म की एक्टिविटीज फिर शुरू हो जाती हैं, जो पाकिस्तान को का एक नया चेहरा सामने लाती है या गलत चेहरा सामने लाती है, जिसको हम इंतहा पसंदी कहते हैं। उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमने लास्ट जो वीडियो की थी डॉक्टर अजहर असलम के साथ, तो उसको एक इंडियन यूट्यूबर जो है उन्होंने उठाया। वैसे तो हमारी हर वीडियो जो है वो लोग उठा लेते हैं और इतने व्यूज हमें नहीं आए होते जितने व्यूज उधर चले जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो उस पर मैंने 3-4 लोगों को जो है वो वार्निंग भी भेजी है, स्ट्राइक भी किया है, जिसपे मुझे बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि प्लीज आप ऐसा ना करें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हमारी वीडियो को हमारे ही चैनल पे आके देखा करें। और जो लोग इस तरह से हमारी वीडियो बगैर परमिशन के उठा रहे हैं, अपने चैनल्स पे लगा रहे हैं, वो ऐसा ना करें। वरना पहले तो नहीं लेकिन अब जरूर उनको यूट्यूब की तरफ से वार्निंग जाया करेगी। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें बताइए अगर कोई बात आपको हमारी अच्छी नहीं लगती, हम उसके लिए भी तैयार है सुनने के लिए। और अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो भी बताएं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं इमरान खान साहब की स्पीच की तरफ। क्या कहेंगे आप? सब लोग यही कह रहे हैं, बल्कि मेजोरिटी ये कह रही है कि कोई खास फर्क नहीं था। जो पिछले 2 साल से वो बात कर रहे हैं, शायद वही पेपर लेकर वो फिर पहुंच गए थे। अच्छा, थैंक यू आरजू, इनवाइट करने का शुक्रिया। और आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसमें आपकी शरारती टोन है जो सा वो वाज़ेह है। तो अब आप बताइए कि इस शो को आप किस पेस पे चलाना चाहती हैं, कि इसके अंदर जो सा शरारती अंसर ज्यादा हो या संजीदगी का? असल में मामलात कुछ ऐसे हैं कि उनको संजीदा नुक्ता नजर से ही देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया के जो ओवरऑल हालात हैं तो नाजर है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। यानी कोविड पैंडेमिक जो सा वो फैली हुई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इकोनॉमीज जो सी वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। लोगों में तफरीक बढ़ी है, बॉर्डर्स को कंट्रोल कर दिया गया है,
ٹریول کم ہوا ہے, میل ملاپ کم ہو گیا ہے, اور اس کے برے اثرات پڑے. ظاہر ہے ہیومن ریس ایک ایسی اسپیشیز ہے, انسان ہے جو ان سا وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا ہے, بڑا ٹینیشیس ہے اس معاملے میں, ریزیلینٹ ہے. تو وہ اس لحاظ سے تو معاملات ہیں جو ان سے بہتر ہو رہے ہیں. لیکن کووڈ کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد مختلف جگہ پہ جو جیو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں اور جو ٹینشنز ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں جو ایک امریکہ اور چائنا کی ٹینشن ہے, اسی طرح پیسیفک میں جون سا وہ یہ معاملات ہیں, بریکسٹ کی وجہ سے یو کے EU سے نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا آج آذربائیجان اور آرمینیا کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی ہے چھوٹی سی, جس میں ظاہر ہے ٹرکی اور رشیا جون سے وہ سائٹس پہ دونوں طرف کھڑے. اسی طرح ایران اور امریکہ کا مسئلہ چل رہا ہے. اسرائیل ہے جون سا وہ جو اپنی ڈپلومیسی دکھا رہا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور گلف کے ساتھ, تو وہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے جو مختلف تناظر سے. تو دنیا میں مطلب جیو پولیٹیکلی بھی, کلائمیٹ کے لحاظ سے بھی, کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے, ہیلتھ سکیئر کے لحاظ سے کووڈ کو لے لیں, اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں, تو دنیا میں معاملات ہیں جو ان سے وہ خاصے سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں. اور اس سنجیدگی کو بدقسمتی سے جو اس وقت دنیا میں مختلف قوموں کے رہنمائیں وہ جنونی ہیں. مثلا ہمارے ساتھ والی ہمسایہ ملک میں بھارت میں مودی صاحب کی حکومت ہے, جس سے آپ کی وہ بات یاد آئی کہ وہ اصل میں صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کی ویڈیو اٹھائی, انہوں نے میری ویڈیو کو ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پریزنٹ کیا, جبکہ میں اس ویڈیو کے اندر جون سا اپنا پیغام یہ دے رہا تھا کہ بھارت ہے جون سا وہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے, وہ ایک مصنوعی طور پہ جڑا ہوا ملک ہے, اور جب تک وہ بھارت ہے جون سا اس کے کچھ مزید حصے بکھرے نہیں ہوں گے اس میں امن نہیں آئے گا. لیکن خیر انہوں نے جن لوگوں نے یہ ہندوستان اسپیشل جنہوں نے یہ ویڈیو لگائی, اس میں انہوں نے اس کو ٹوٹلی مس ریپرزینٹ کیا, مس لیڈ کرنے کی کوشش کی, اور جو جس لحاظ سے اس ویڈیو کو چلایا گیا. تو ان معاملات سے اگر آپ لے آئیے پاکستان کے تناظر پہ, پاکستان میں ایک نئی حکومت ہے, 2 سال ہو چلے ہیں اس کو, مکمل ہو چکے ہیں, اور عمران خان کی حکومت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ تھی. ان امیدوں میں ایک امید تو یہ تھی کہ حکومت جو سی وہ بڑی شفاف ہوگی, بڑی صاف ہوگی. وہ امید ہے جون سا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا, کیونکہ حکومت کے اندر ہے جون سا سکینڈلز بھی آئے, شفافیت بھی نہیں ہے اس کے اندر, وہ ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں سب بڑے کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا, ان کو بند کروں گا, ان سے پیسے نکلواؤں گا, $200 بلین پاکستان کے باہر سے آئیں گے. وہ بھی نہیں ہوا, اس میں بھی بری طرح ناکام ہوئے. پھر ان کا نعرہ تھا کہ ہم اپنی اکانومی کو بدل دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوا. پھر اس کے بعد ہم قرضے نہیں لیں گے, قرضے وہ کشکول توڑ دیں گے, جو سب کا نعرہ ہوتا ہے, جیسے شہباز شریف بھی کہتے تھے اور نواز شریف بھی کہتے تھے. کم سے کم زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا, انہوں نے یہ منہ سے نہیں بولا. وہ بھی غلط ثابت ہوا. تو پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ گئی, اکانومی بھی نیچے آئی. بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے بھی حالات متاثر ہوئے, لیکن ایک لحاظ سے اللہ کا رحم و کرم ہے پاکستان پہ کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں وہ برے اثرات نہیں آئے جو بہت سے دوسرے ملک میں آئے. مثلا یو کے میں 25% اکانومی ہے جو سی وہ گری ہے, جو پچھلے 300 سال میں سب سے زیادہ اس کی گراوٹ کا ریکارڈ ہے. تو اس لحاظ سے تو عمران خان صاحب کے پاس جو باقی معاملات میں جہاں وہ ناکام ہوئے, وہاں پہ وہ اپنی قوم کو من حیث القوم ایک ویژن دینے میں بھی ناکام رہے,
اور یہ بھی کنونس کرنے میں ناکام رہے لوگوں کو کہ پاکستانی قوم ہے کیا، پاکستان ہے کیا، پاکستان کا نظریہ کیا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، پاکستان ہے جو سا وہ دنیا میں اقوام عالم میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ کشمیر کی ہینڈلنگ بھی ان کی کسی حد تک کم افیکٹو رہی ہے، اتنی افیکٹو نہیں رہی جتنی افیکٹو ہونی چاہیے تھی۔ تو ان سارے معاملات میں تو عمران خان صاحب ہے جو ان سے وہ مکمل طور پر ناکام رہے، انلیس کوئی اب وہی لوگ عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں جو یا تو پی ٹی آئی کے اندر ہے یا عمران خان سے ان کو پرسنل ذاتی محبت ہے، وہ ان کے پرستار ہیں، ان کے فین ہیں، تو وہ ان کو ان کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے، ورنہ مجموعی طور پہ انہوں نے کوئی ایسی مثبت تبدیلی نہیں لائی۔ بلکہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک وہ بچے کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو رو دھو رہا تھا کہ میرا مرغا مر گیا گندا پانی پینے سے، اور جون سا مجھے پرانا پاکستان دے دو۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ تو مطلب میں رٹو طوطے کی طرح ہے جو سا ہر ہفتے بیٹھ کے یہی بات کرتا رہوں تو وہ بھی ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے، لیکن اس کا کیا حل کیا جائے؟ خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر ہے جو معاملات اٹھائیں، اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ ان کو 2-3 چیزوں پہ وہ زیادہ زور دینا چاہیے تھا۔ لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہر انسان کو سیٹسفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کی خواہش کو پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تمام نقطہ نظر ہیں جو ان کو مکمل طور پہ بھی ایک مختصر ٹائم تھا ان کے پاس، شاید وہ اس طریقے سے بیان نہ کر سکے ہوں۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب عمل کتنا کرتے ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بارے میں عمل کتنا کرتے ہیں۔ مثلا اگر انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں پیس کی بات کی ہے تو وہ مودی کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے اس کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اور اس پیغام کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جانا چاہیے، اس میں اپنا جو دنیا بھر میں بیانیہ ہے اس کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، ایک ڈپلومیٹک وار بھی لڑنی چاہیے، کشمیریوں کو اخلاقی سپورٹ بھی دینی چاہیے، اور یہ جو معاملات ہیں اس حد تک اگر انڈیا لے جائے کہ وہ کوئی اہمکانہ اقدام کرے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، جو آئی ایم شور کہ پاکستانی افواج تیار ہیں، لیکن خان صاحب کو خود بھی ان معاملات پہ سوچنا چاہیے۔ دوسری ان کی تقریر میں بات کلائمیٹ چینج کے بارے میں تھی، وہ صحیح ہے، لیکن آئی تھنک ان کو اس تناظر میں اپنے آپ کو، میں جاتا ہوں اگر 70s میں تو بھٹو صاحب ہے جو ان سے وہ ایشیا کے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھرے تھے، اور خان صاحب کے پاس مثلاً یہ بھی موقع تھا کہ وہ ایشیا کے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھرتے، وہ ایک تاریخی تناظر میں کہتے کہ جناب یہ جو یورپ میں اور امریکہ میں آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی ہے، پچھلے 200 سال سے کاربن فیول کو استعمال کیا ہے، اور امریکہ میں جو ساری پچھلے 70 سال سے امریکہ جنگیں لڑ رہا ہے پیٹرول کو سستا کرنے کے لیے، اور جو اس کی وہاں کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کی وجہ سے جو کاربن کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اس میں 90% ہاتھ ہے وہ تو مغرب کا ہے، اور تباہی پھیل رہی ہے ساری غریب ملکوں میں، یعنی سب سہارن افریقہ کو لے لیں یا ایکویٹر کے پاس پاکستان کو لے لیں یا انڈیا کو لے لیں، تو یہ جو ایریاز ہیں جو ایشیا کے متاثر شدہ ایریاز ہیں، سارے کے سارے علاقہ جات، تباہی یہاں پھیل رہی ہے، غریب آدمی کو مزید نقصان ہو رہا ہے، مزید کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، جبکہ اس کا ذمہ دار سارے کا سارا یورپ ہے۔ تو ان کو پورے ایشیا اور افریقہ کی آواز بن کے وہ ابھر سکتے تھے، انہوں نے میرا خیال ہے یہ موقع ضائع کر دیا اس لحاظ سے۔ تو بہرحال اب جو انہوں نے بولا ہے اگر اس پہ وہ عمل کریں، 10 ارب ٹریز لگا دیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اب یہ آپ ہمیشہ ڈیسپریٹ سچویشنز کے لیے ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑتے ہیں۔ آپ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو
ٹھیک کرنے کے لیے جو ایک کنزرویٹو قسم کی حکمت عملی ہے اور جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے ان سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ 70 سال سے ان سے ٹھیک نہیں ہوئے. اس کے لیے مختلف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، مختلف سوچ کی ضرورت ہے، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہیومن کیپٹل کو کیسے بہتر کیا جائے پاکستان میں تعلیم کے لیے کیا کیا جائے، پاکستان میں صحت کے لیے کیا کیا جائے. اور یہاں سے آپ کی بات صحت سے آگئی کہ میڈیسن ادویات کی جو قیمتیں اتنی زیادہ بڑی ہیں اور اس کے پیچھے اتنا بڑا سکینڈل ہے، وہ ساری رپورٹ دب گئی. وہ لوگ ہیں جو ان سے کھلے پھر رہے ہیں، جنہوں نے منافع کمایا یا جو منافع کمائے چلے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی ہے جو ان سا یا متوسط طبقے کا آدمی بھی پس رہا ہے، جس کو بھی دوائی کی ضرورت ہے وہ پس رہا ہے. اور مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیوبا کی. کیوبا میں جب امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی تو کیوبا جو سا اس نے ان کے گرد اتنی معاشی پابندیاں تھی کہ وہ کھانے کے لیے چیزیں وہاں نہیں آ سکتی تھی. تو کیوبنز نے اپنی پوری کھانے کی ایک انڈسٹری، ایگریکلچر کی پوری ایک انڈسٹری کو کھڑا کر لیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، اور وہ خود کفیل ہو گئے. ہمارے یہاں جب مصیبت آتی ہے، اگر مثلا فار ایگزامپل دوائیاں اچھی نہیں ہیں یا دوائیاں مہنگی ہیں یا دوائیاں باہر سے آتی ہیں، تو ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو خود کفیل، پاکستان دوائیاں بنانے میں خود کفیل ہو جائے. پاکستان کے پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر سائنٹسٹ ہیں جو ان سے دنیا بھر میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں، لیبارٹریز میں سب کچھ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے تعلیمی معیار کو اور صحت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر پیسہ ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ کیا نہ جائے اور ایسی اصلاحات نہ لائی جائیں جو بنیادی اصلاحات ہیں معاشرے کے اندر. مثلا پولیس کی ریفارمز ہیں، انتخابات کی ریفارمز ہیں، جوڈیشل سسٹم کی ریفارمز ہیں، صوبوں کی ریفارمز ہیں. اگر ان کو نہ کیا جائے تو پھر یہ معاملات ہیں جو ان سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس چیز کے لیے ووٹ دیا گیا تھا، لوگوں نے جس کے لیے ووٹ دیے تھے عمران خان صاحب کو، وہ یہی چیز تھی کہ وہ جتنی جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو، یا گھر میں جابز ہو، یا گھر وغیرہ جو بھی، اس کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اسی کے انہوں نے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے. لیکن اس میں سے کچھ بھی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ ان کے پاس جب کچھ نہیں بچتا بات کرنے کے لیے، تو وہ ٹویٹر کے اوپر بھی کشمیر اور اس کا جو ہے وہ ایک جنگ چھڑ دیتے ہیں، جو کہ صرف ٹویٹر کی حد تک ہوتی ہے. اور اسی طرح سے وہ بھارت کے ساتھ بھی اسی قسم کی باتیں وہ صرف ٹویٹر کی حد تک شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جو لوگ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں رہتے ہیں اور جو لوگوں کو جاب نہیں ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، یا ان کے گھر میں راشن نہیں آ رہا پورے مہینے کا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ایل او سی پہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو اپنی پڑی بھائی ہم یوٹیلیٹی بل کیسے دیں. لیکن جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ تو بہت دعوے کر آئی تھی، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بالکل فیل ہو گئے ہیں اور آگے ابھی ان کے پاس ٹائم ہے 2 یا 3 سال کا، اس میں کیا یہ کچھ کر پائیں گے؟ کیونکہ جہانگیر الگ بھاگ گئے ان کے پاس سے، اور باقی کے منسٹر آپ کے سامنے، چاہے وہ شیخ رشید ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بس بڑکیں لگاتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے. ہاں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب بڑکیں بہت سی لگتی ہیں اور کام صفر ہے، یا صفر سے بھی بہت سی چیزوں میں کام ہے جو ان سا وہ منفی چل رہا ہے. منفی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ہے جو ان سا وہ مختلف سطح پہ ہے، جو ان سا اپنی صلاحیتیں اس کی نیچے چلی گئی ہیں. اب لیکن آپ دیکھیں، اب میں اسی لیے پھر میں ایک ایسے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا جس پہ بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری حکومت کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ کے بڑے جرنلسٹ ہیں، ارشد شریف، رؤف کلاسرا وغیرہ، یہ انہوں نے 2-3 سال پہلے یہ بات کی تھی، جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جمہوری حکومت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بار بار آپ الیکشن کروائیں اسی گندے نظام سے جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں سور کا قیمہ ڈالو گے تو مشین کے اندر سے آگے سے سور کا گوشت ڈالو گے تو سور کا قیمہ ہی نکلے گا.
اگر آپ بار بار سور کا گوشت ڈالتے رہیں گے تو سور کا قیمہ نکلتا رہے گا، تو اس سے قیمہ ہے جون سا وہ گائے کا نہیں بن سکتا، وہ قیمہ ہے جون سا کسی حلال جانور کا نہیں بن سکتا، وہ سور کا ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے مشین کو نہیں بدلا، آپ اس مشین کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو بات جمہوریت کی ہوتی ہے جس میں تسلسل سے لوگوں کو بدلا جاتا ہے، اس میں 2-3 معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو معاملہ جمہوریت کا یہ ہے کہ اس کا یہ اول تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ تو نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ حکومت کام نہیں کر رہی ہے یا حکومت کا کوئی انفرادی بندہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے آپ 5 سال انتظار مت کریں، کیونکہ 5 سال بعد پھر وہی ووٹ خریداری کی جائے گی، اسی طرح غریبوں کو پیسا جائے گا، اسی طرح دھاندلی ہوگی۔ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس خراب انسان کو پکڑ کے ایک طرف کریں، اس کو ایک باقاعدہ ایک نظام انصاف ہو جس کے تحت ٹرانسپیرنٹلی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور وہ بندہ فارغ ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ 5 سال تک انتظار کرتے رہیں۔ یہ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جی 5 سال بعد آپ ووٹ دے کے اس حکومت کو نکال دیجیے گا، یہ سفیشینٹ ہے، یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے زرداری صاحب کو فارغ کیا تو کیا بہتری آ گئی، آپ نے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا کیا بہتری آ گئی، آپ آگے سے ان کو فارغ کریں گے کیا بہتری آ جائے گی، کیونکہ نظام کے اندر بتدریج تنزلی آ رہی ہے، آپ کا ہیومن کیپٹل گرتا جا رہا ہے، آپ کے اندر رشوت ستانی، بدعنوانی، کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی اخلاقیات کا لیول گرتا جا رہا ہے، آپ کی تعلیم تنزلی کی طرف ہے، آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کے اوپر قرضوں کے اوپر قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کی معیشت گرتی جا رہی ہے، اور آپ ہے جون سا ایک ایسے جمہوری نظام کو جس کو دنیا بھر میں بدلا جا رہا ہے، جس پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اسی جمہوری نظام کے تحت ٹرمپ صاحب ہیں جون سے وہ بن گئے پریزیڈنٹ، اسی جمہوری نظام کے تحت مودی صاحب ہیں جون سے وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو اسی ہٹلر بھی جمہوری طریقے سے جیت کر آیا تھا۔ ابھی بیلاروس کو دیکھ لیں، چھوٹا سا ملک ہے، 26 سال سے وہ شخص وہاں پہ ڈکٹیٹر ہے، اور وہ اپنی مرضی سے الیکشن کروا کے پھر بن گیا، اور اس نے باقی سب اپنے مخالفین کو ملک سے باہر نکلوا دیے، سب کچھ کر دیے۔ پیوٹن صاحب کو دیکھ لیں، وہ بدل کے آئین کو، لیکن جمہوری ہے جی ٹھیک ہے ووٹ مل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو گھونسلہ ہے، اور یہ جو وہ آئی تھنک میرے خیال حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، جس کی اندر سے بدنما شکل ہے اور اوپر سے باہر سے وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا، یہ چیزیں نہیں بدل سکتی، کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ میں اس معاملے میں بار بار آپ کے وہ ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اس بات کو کہ یہ نظام بدلے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ لیکن نظام کیسے بدلے گا؟ اس لیے کہ پاکستان میں تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے فوج ہی ہوتی ہے، چاہے وہ سامنے سے نہ ہو، پیچھے سے کھیل رہی ہو۔ لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا اسکینڈل نکلا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی ان سے پوچھ سکے، کوئی عدالت انہیں بلا سکے، یا کوئی نیب ان سے سوال پوچھ سکے کہ لاؤ جی رسیدیں کٹو، جو انہوں نے نواز شریف یا دوسروں کو کہا تھا۔ وہ ہمت عاصم سلیم باجوہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی سی پیک کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی پورے دھڑلے کے ساتھ جو پی ایم کے ایڈوائزر کی جاب کر رہے تھے وہ ادھر ہیں۔ ان کو کسی نے ہٹانے کی ہمت ہی نہیں کی ہے، ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جب تک آپ کلیئر نہیں ہو جاتے جب تک کے لیے آپ ہٹ جائیں۔ نہیں جی، ان کو تو کہنا مطلب آپ سمجھے جیسے یعنی آپ جیسے آپ کسی اور بڑی ہستی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو فوج یا آرمی کے جو ہمارے جنرلز ہیں بڑے بڑے، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں پاکستان میں کوئی بھی جنرل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ٹکتا؟ کوئی ایک مجھے بتا دیجئے جو پاکستان میں ہو، چاہے وہ مشرف ہو، کیانی ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں یہ سیدھا امریکہ، آسٹریلیا، ان بڑی کنٹریز میں جا کے کیوں رہتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں نہیں رہتے؟ ان کی نہیں رہتی، یہاں پہ رہ جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو بہت سے جرنیل ہیں جو ان سے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں،
اور اب بھی رہ رہے ہیں, مرزا اسلم بیگ رہ رہے ہیں, عبد البیگ کاکڑ رہ رہے ہیں, نہیں رہ رہے بہت سارے ہی رہ رہے ہیں آلموسٹ یار. 99% جنرل پاکستان کے اندر ہی ہیں, آتے جاتے رہتے ہوں گے جتنے ریٹائرڈ جنرل ہیں. آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی بات کریں تو چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہیں. لیکن بات چیف آف دا آرمی اسٹاف یا آرمی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بزرگ ماہر ہیں جو ان سے ان کی عقل کے حساب سے یہ نظام ہے جو ان سا اس کو بدلنے کے لیے یہ لوگ ٹھیک تھے, تو پھر ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن پھر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس نظام کو اگر مکمل طور پہ سنسیئرلی بدلنا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بغیر نظام کو نہیں بدلا جا سکتا, اور یہ پاکستان پہ رول اپلائی نہیں ہوتا, یہ رول دنیا بھر میں اپلائی ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, یو کے میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, دنیا کے ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اس کی مدد کے بغیر جو ان سا اس رول کو نہیں بدلا جا سکتا, اس نظام کو نہیں بدلا جا سکتا. تو اس نظام کو بدلنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ یہ اس نظام کو بدلے, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ ایسے بندے جو ان سے ان کو مواقع فراہم کرے, ان کو پروموٹ کرے, جو ان کے حساب سے سنسیئرلی کام کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے خان صاحب پہ بھی بیٹ اسی لیے کیا تھا کہ شاید وہ سنسیئرلی کام کریں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید خان صاحب سنسیئر بھی ہیں. لیکن صرف سنسیئرٹی سے کام نہیں چلتا, کمپیٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, ایبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں انفرادی لالچ ہے جون سا جو نیشنل انٹرسٹ کو ٹرمپ کرتا ہے ہر دفعہ, اور جو قومی مفادات کے اوپر ذاتی مفادات سوار رہتے ہیں, جب تک ایسے لوگ نہیں آ جاتے جو اپنے ذاتی مفاد ہے جون سا اس کو بالائے طاق رکھ کے صرف قومی مفاد کے اوپر کام کریں گے, اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. All I can say is کہ مے بی اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے, اگر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے آپ کے بقول, اگر وہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ زرداری صاحب کو بھی لا سکتے ہیں, اور نواز شریف صاحب کو بھی لا سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں, خان صاحب کو بھی لا سکتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع پہ جت جانا چاہیے اس کام کے لیے کہ اگلے 2-3 سال کے اندر وہ ایسے لوگوں کا ایک جون سا اجتماع کرے جن لوگوں کو وہ ایبل سمجھ کے سمجھیں کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کو, لالچ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قومی مفاد میں کام کریں گے, اور کم سے کم کام کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان ہے جون سا وہ معاشی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ, اور اب یہ دیکھیں میں اس طرح کے فکرے بولتا ہوں آپ, کہ وہ انڈیا کے دوست ہیں جو ان سے وہ اٹھا کے میرا یہ فکرہ بار بار گھماتے رہیں گے, حالانکہ انڈیا کی اپنی معیشت کا تو جنازہ نکل گیا بالکل, لیکن خیر وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے. لیکن پاکستان معاشی طور پہ اتنا کمزور ہے, جیو پولیٹیکلی ہے جون سا وہ ایک ایسی سچویشن میں گھرا پڑا ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف افغانستان ہے, چائنا ہے, پھر سی پیک کا معاملہ ہے, چائنا اور امریکہ کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک جو کانفلکٹ ہے یا مقابلہ کہہ لیں اس کو, چلو وہ جو چل رہا ہے اس میں پاکستان ہے جون سا وہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہے کہ وہ ظاہر ہے بہت سے تجربات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی سوچو کہ چلو سسٹم نظام جس طرح چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی بھی ریاست ہے جون سا وہ اپنے عوام کی بہتری اور فلاحی کو کے لیے کام نہیں کرتی اور ان کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتی, تو بالآخر وہ ریاست ہے جون سا ناکام ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ چاہے دنیا میں کیسے بھی حالات ہوں, کچھ چیزیں مثلا تعلیم کو لے لیں, صحت کو لے لیں, روزگار کو لے لیں, کچھ 3-4 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر زور رہنا چاہیے. اور معیشت دیکھیں, پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے نا, آپ یہ دیکھیے پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں, معیشت کس بنیاد پہ چلتی ہے؟ جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں کی معیشت زیادہ چلتی ہے, آبادی کا ایک فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس آبادی میں کے اندر سے ہیومن کیپٹل ہوتا ہے, اگر اس ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کیا جائے تو وہ جنریٹ کرتا ہے, وہ لیبر ہے جو ان سا وہ پیسہ جنریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے.
फिर पाकिस्तान है जौन सा उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की मादनियात हैं, पाकिस्तान के अंदर मौसम है, टूरिज्म हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर दरिया हैं, पाकिस्तान के अंदर पहाड़ हैं, पाकिस्तान के लोग हैं जौन से उनको आई थिंक कोई मैं एक पढ़ रहा था वो पिछले दिनों आज से साल 1.5 साल पहले जो हुआ था एक असेसमेंट, उसके तहत पाकिस्तान दुनिया के 4th इंटेलिजेंस मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में आता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में इतनी तरक्की की है इनफरादी तौर पे, तो पाकिस्तानियों ने अपना लोहा हर जगह मनवाया है। तो ये अब एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की बात है कि वो इस काम में जुट जाएं कि अगले 2-3 साल में लोग ऐसे इकट्ठे करेंगे कि जो इस निज़ाम को ठीक कर सकें। आपके ये कहने से कि मोस्ट इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान में, मुझे सॉरी हंसी आ गई, क्योंकि मुझे याद आया कि वो इमरान खान साहब ने कहा था कि जर्मनी और जापान की जो बॉर्डर है वो आपस में मिलते हैं, तो इंटेलिजेंस का तो ये हाल है। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी मिन हाइसल कौम चौथे सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी है जो उनसे दुनिया भर में जाते हैं और हर तरह का वो काम भी करते हैं, और दूसरे माशरों में जाके बावजूद तासुब के बावजूद रेसिज्म को फेस करने के बावजूद वो सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये जरूर मेरे ख्याल से समझना पड़ेगा कि जितने भी हमारे साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं हमारे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या ईरान हो या जो भी हो, तो उनके साथ जब तक टर्म, मैं ये नहीं कह रही बहुत दोस्ती हो जाए, लेकिन कम से कम बेहतर जब तक ताल्लुकात नहीं होंगे तो हमारा ज्यादा बजट जो है वो डिफेंस में जाएगा, तालीम में नहीं। अभी भी अरे तालीम एक सेकंड ये आप लोग इकोनॉमी के अजीबो गरीब असूल पढ़ाए जाते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी का जोन सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जोन सा वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका की इकोनॉमी में पेंटागन का जितना बड़ा हिस्सा है इतना किसी और का बड़ा हिस्सा नहीं है। मसला सिर्फ डिफेंस के एक्सपेंडिचर का नहीं है। आप डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक लेटेस्ट ड्रोन बनाना चाहते हैं, आप खला में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस के नुक्ता नजर से फॉर एग्जांपल कर लें, आप नई गन बनाना चाहते हैं, आप नई बंदूक बनाते हैं, आप नया टैंक बनाते हैं, उसको पाकिस्तानियों से बनवाएं, उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें, पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन हो, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज है जो सी उनके अंदर से इंटेलिजेंट लोग निकले, वो एक ऐसा निजाम हो जो सिफारिश के बगैर चले, जो मेरिट की बुनियाद पर रिवॉर्ड करे। तो वो जो डिफेंस का पैसा आप बाहर जाके देंगे और बाहर पैसा लगाएंगे और वहां से बाहर से चीजें खरीदेंगे, वो आप पाकिस्तान के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि आप डिफेंस पे पैसा करके जाया कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका है जो सा वो डिफेंस पे पैसा है जो सा सबसे ज्यादा खर्च करता है, उसका पैसा क्या जाया हो रहा है? जाया नहीं हो रहा है। लेकिन वो पैसा उस वक्त जाया होता है जब आप उस पैसे को अपने अंदर खर्च करके, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब है जो सा वो 100 अरब डॉलर के उन्होंने हथियार लिए। अब 100 अरब डॉलर में सऊदी अरब है जो सा कम से कम अगर 10 यूनिवर्सिटियां बनाता और 10 यूनिवर्सिटियों को 10 अरब डॉलर देता, तो वो इतने ही अमेरिका से बेहतर नहीं तो अमेरिका के मुकाबले के साइंसदान और इंजीनियर है जो उनको खड़ा कर सकता था, जो उनको हथियार भी बना देते, एविएशन एक्सपर्ट भी हो जाते, बाकी सारी चीजों के एक्सपर्ट भी हो जाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती। मतलब जो 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 बात इन्वेस्टमेंट की है, राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट की है, निजाम ठीक हो, काबिल लोगों को रिवॉर्ड करे, काबिलियत को मौका दिया जाए, मेरिट को आगे आने दिया जाए, सिफारिश को पीछे किया जाए, और ये जो हर चीज में दाव लगाने वाला तरीका है कि जी हम सिर्फ दाव लगा लेते हैं और वो पैसा बैंकों में पड़ा रहता है, और अपनी सेहत इनमें से किसी की ऐसी नहीं है कि खा पी ठीक सकें, और लोग मर जाते हैं, कब्र के नीचे चले जाते हैं और उनके अरबों पीछे रह जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो किस चीज के लिए करते हैं। तो बात है जो सा वो निजाम को ठीक करने की है। देखें, आप दुनिया में एक सिंपल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप हमेशा कहते हैं जी पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, कर्जा ले रहा है, कर्जा ले रहा है। अरे बाबा, दुनिया भर में क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे
जब पिछले 10 साल के अंदर यूके ने 750 बिलियन पाउंड्स का क्वांटिटेटिव ईजिंग की है। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? क्वांटिटेटिव ईजिंग ये है कि आप डिजिटल मनी प्रिंट करते हैं, आप उस डिजिटल मनी को जो सा कर्जे के तौर पे लिख लेते हैं कि आगे वाले लोग हैं जो उनसे वो इस कर्जे को उतार देंगे। लेकिन अगर आप उस पैसे को लेने के बाद उसको ठीक तरह से इन्वेस्ट ना करें और उस पैसे को खा जाएं तो फिर वो कर्जे के तौर पे बैठा रहेगा। जब मैं मसलन, आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं एक इनफरादी हैसियत से आपसे 100 रुपया कर्जा लेता हूँ, ठीक है। अब वो मैं कर्जा लेके अगर अपनी याशी पे उड़ा दूं या उसको खा जाऊं और उस तो वो कर्जा 100 रुपया सूद से बढ़ता हुआ 110, 120, 130 होता चला जाएगा। सूदी निजाम है। जबकि वही कर्जा आपसे मैं 100 रुपया लेके अगर अपने बच्चे पे लगा दूं तो मेरा बच्चा है जो सा वो 1000 रुपया कमाने के काबिल हो जाएगा। वो आपका 100 रुपया भी आपको दे देगा, आपका सूद भी आपको दे देगा और उसके ऊपर से कमाई भी अपनी बढ़ा लेगा। तो बात इकोनॉमी में राइट इन्वेस्टमेंट की होती है कि आप उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और पाकिस्तान खास तौर पे वो कर्जा जो पाकिस्तानी बैंकों से लेते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रुपए की हैसियत में आता है, बेसिकली तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है ना। आप उस पैसे को जो सा वापस इकोनॉमी में डाल दें और ठीक तरह से डालें और उसकी पिलफरिज ना हो, उसकी लूट खसूट ना हो और वो यूनिवर्सिटियों में जाए, वो स्कूलों में जाए, वो निज़ाम सेहत पे जाए, लोगों की न्यूट्रिशन पे जाए, लोगों के हालात को बेहतर बनाने में जाए, आपकी लोकल बॉडीज मजबूत हो, आपकी जो सा नीचे का जो निज़ाम है काउंसिल है वो ठीक हो और आपके जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं जब वो ठीक हो, जब वो पैसा उसके अंदर लगेगा तो वो लोग इतने अच्छे होंगे कि वो उस पैसे को कमा के उससे दुगना तिगना चौगुना करके उस पैसे को वापस कर देंगे। सो ये बात ये है कि आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझे कि कर्जा लेना है जो सा वो कोई बुरी बात नहीं है। कर्जा है जो सा आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ जो सा उस पैसे को जनरेट कर रहे हैं डिजिटली। वो कोई आसमान से किसी से कहीं से उड़ के नहीं आ रहा, वो डिजिटली क्रिएट हो रहा है। सही, ठीक है। और डिजिटली क्रिएट करके आप उसको सिर्फ कर्जे के तौर पे शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ठीक तरह से इन्वेस्ट कर दें तो उसका इतना ज्यादा रिटर्न आएगा आपके पास कि आपने जो कर्जा लिया है वो उतर भी जाएगा और उससे ज्यादा आपको मिलेगा वापस। लेकिन यहाँ पे मैं एक लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब के FATF अब अक्टूबर में आ रहा है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से निकल पाएगा? FATF जो आलमी निजाम है, जो ये बकवास नाम है, ये फ्रॉड है पूरे का पूरा जो बनाया हुआ, यूनाइटेड नेशंस भी, UN सिक्योरिटी काउंसिल भी, और यही बात इमरान खान साहब को UN सिक्योरिटी काउंसिल में करनी चाहिए थी। आपको मैं एक जवाब देता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं देता हूं, ये है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स है जो सा काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप से जो सा इनकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। ठीक है। इनका इस साल इस 2 दिन पहले का एक आर्टिकल है 18 सितंबर 2020 का, द एंडलेस फैंटेसी ऑफ अमेरिकन पावर। अमेरिका की जो कुव्वत और ताकत है उसकी एक ना खत्म होने वाली तखय्युलाती दास्तान। ठीक है। और इसके अंदर वो इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि अमेरिका जो सा वो एक खामखा की वॉर्स क्रिएट करके जो सा अपने आप को पावरफुल दिखा के अपने अंदर तबाही ला रहा है। ठीक है। आपकी ये जो बात है ना, जो आपकी ये टेररिज्म वाली बात है, मैं इसके बारे में यहां से आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है। एज मेजर्ड अगेंस्ट द स्टेटेड एम्स, the long wars in Afghanistan and Iraq have clearly failed. ठीक है कि ये फेल हो चुकी है वॉर। ठीक है। An equally unfavorable judgment applies to the nebulous enterprise. Nebulous enterprise से मुराद है कि जो बिल्कुल एक जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, एक तखय्युलाती किस्म की एक जो एंटरप्राइज है, once grandly referred to as global war on terrorism.
اب وہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ گلوبل وار آن ٹیررزم ہے جو سا ایک تخیلاتی کریشن ہے جو ہم نے بنا لی ہے اور ہم نے اس کو کریٹ کر لیا اور ہم اس کے خلاف ہے جو سا ایک اینڈلیس وار لڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک موقع پہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس آرٹیکل کے آخر میں وہ یہ بولتے ہیں کہ that war is the nemesis, ٹھیک ہے, that will prevent Biden from achieving what he promises to do. کہ وار ہے جو اگر ہم جنگ لڑتے رہیں گے تو یہ ایک نیمیسس ہے اور ہر صدر ہے جو وہ اس معیار پہ ناکام ہوگا, وہ جو بائیڈن کو بیسیکلی وارننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ this will require a radical reorienting of US national security policies. کہ آپ نیشنل سیکورٹی پالیسی کو ری اورینٹ کریں, اس کو ری ڈیزائن کریں ٹو پرائورٹائز دا سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف امیرکن پیپل ایٹ ہوم, کہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہوں, ناٹ دا پرسیوٹ آف فینٹزمیگورک فوز ابراڈ. یہ جو تخیلاتی آپ نے دشمن بنا لیے ہیں ابراڈ, ان کا پیچھا مت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ خود بول رہے ہیں. یہ جو فراڈ قسم کی گلوبل وار آن ٹیررزم بکواس نامہ بنا لیا گیا ہے, یہ ٹوٹلی اسلامو فوبک ہے, یہ ٹوٹلی اینٹی مسلم ہے, یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ ٹوٹل فراڈ ہے. اس سے زیادہ میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ پریکٹیکلی آپ ایک ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کبھی گرے لسٹ پہ ہیں, وائٹ لسٹ پہ ہیں, بلیک لسٹ پہ ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو آپ کو اس ریالٹی کو فیس کرتے ہوئے اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. آپ اس جگہ پہ کیوں پھنسے ہوئے؟ اس لیے کہ آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں. اور یہ بات وہی چلی جائے گی جو چند منٹ پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی معاشی حالت درست کر لیں, آپ اپنی ڈیپینڈنس ختم کر دیں باہر کے قرضوں پہ, آپ اپنی ڈیپینڈنس ہے جو وہ باہر کی ٹیکنالوجی پہ ختم کر دیں, آپ اپنی ڈیپینڈنس ہے جو وہ باہر کی جو چیزیں آپ لاتے ہیں خریدتے ہیں اس پہ ختم کر دیں, اور اپنے ملک کے اندر ترقی دیں, اپنے لوگوں کو بہتر بنائیں, اپنی عوام کو بہتر بنائیں, ان کی صحت کو بہتر بنائیں, ان کی تعلیم کو بہتر بنائیں. اور پاکستانی عوام اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ اس کو بالکل بیسکلی تھوڑا سا پیس اینڈ سیکیورٹی, صحت اور تعلیم دے دی جائے تو وہ خود بخود اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لے گی, وہ اپنے حالات کو بھی کریٹ کر لے گی, ٹھیک کر لے گی, اور وہ سب چیزوں کو ٹھیک کر لے گی. تو اگر ہم وہ اس چیز پہ زور دے لیں تو یہ روز بروز جو ہر سال ایف ٹی اے ایف کی گرے لسٹ اور وائٹ لسٹ اور اس لسٹ اور اس لسٹ, اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن یہ جو لسٹیں وسٹیں ہیں, وار آن ٹیررزم ہے, یہ سب فراڈ ہے ٹوٹل سارے کا سارا. اس وقت جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اس دنیا میں وہ امریکن حکومت خود ہے, جو 1940 سے آج 80 سال تک ہر سال وہ وار میں رہی ہے. وہ دنیا بھر پہ انہوں نے بم گرائے, دنیا بھر میں انہوں نے لوگوں کو قتل و غارت کی ہے. اور ٹھیک ہے, اگر آپ کے بیٹھے ہوئے بے وقوف, یا تو بے وقوف اور احمق ہیں, اندھے بہرے ہیں, یا انہوں نے پیسے کھائے ہوئے, وہ جو سوڈو لبرل ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, جاہل لوگوں کی, جو ہر چیز کو مغرب کے لینس سے اور مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتی ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے, تو وہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے, یا تو انہوں نے پیسے کھائے ہوئے یا وہ اندھے بہرے اور جاہل ہیں. مجھ سے البتہ اگر میری اوپینین جانیں گے تو وہ یہی ہے کہ یہ ایک اسلامو فوبک اینٹی مسلم وار ہے جس کو کریٹ کیا گیا ہے ایک فینٹیسی کے طور پہ, جس کو بہت سے لوگ اب مغرب کے اپنے اندر بھی ریئلائز کر چکے ہیں, اور اس کا ایک ثبوت ہے جون سا وہ یہ آرٹیکل ہے جو آج سے 1 ہفتہ پہلے چھپا. صحیح, بالکل ٹھیک. ہم نے خیر آج آپ کے پاس ٹائم کم تھا تو ہم نے تھوڑا شارٹ رکھا ہے اپنی ڈسکشن کو, اور ہوپ فلی کہ ہم نیکسٹ ویک پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویک اگر ہم کوئی ٹاپک جوائن کریں تو یہ خان صاحب کی حکومت کی نالائکیوں سے بڑھ کے میرا حال ہے کچھ اور بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. بالکل, صرف نالائکیوں پہ روتے رہنا تو وہ تو ہر کوئی کر رہا ہے نا. اب اس مسئلے کا حل وہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. نہیں, وہ اتفاق سے ان کی وہ یو این کی اسپیچ آ گئی تھی, اس وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب ہے جو ان سے اس یو این ایس اسپیچ کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اگر انہی پہ انہوں نے عمل کر لیا
تو شاید بہتری آ جائے. لیکن پچھلا ریکارڈ ایسا ان کا نہیں ہے کہ جو نظر آئے کہ وہ اس پہ عمل کریں گے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ.